जिन भी इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, औलाद होती है, उन पर भी वही हुक्म है जो इंसानों पर है। जिन इंसानों के पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं, यानी एक ऐसी डायमेंशन में जो हमारे लिए गायब है, उनकी उम्र इंसानों से ज्यादा होती है। कुछ रिवायत में आता है कि वो 1000 से 1500 साल तक जिंदा रहते हैं। और ये कि हमने आसमान को टटोलना चाहा तो हमने पाया कि वो बड़े सख्त पहरेदारों और शोलों से भरा हुआ है। जरा सोचिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके साथ इस घर में एक मखलूक रह रही है, ऐसी मखलूकात जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन वो आपको देख रही हैं, महसूस कर रही हैं और सुन रही हैं, जो मुआशरे बनाते हैं, अच्छाई और बुराई के दरमियान इंतखाब करते हैं और अल्लाह ताला के आगे इंसानों की तरह हिसाब के लिए खड़े होंगे। तो आइए आज उनके बारे में जानते हैं। जिन का लफ्जी मतलब होता है छुप जाना या पोशीदा रहना। ये लफ्ज अरबी लफ्ज जाना से निकला है, जिसका मतलब भी छुपाना या छुप जाना होता है। कुरान और हदीस दोनों में जिन का जिक्र बहुत मरतबा आया है। जिन और फरिश्ते दोनों गैबी मखलूकात हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा किए। इंसानों के बरक्स जिन आँखों से नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका वजूद इंसानों की नज़र से पोशीदा है। सूरह अल हिज्र में अल्लाह फरमाता है, और जिनको हमने इससे पहले लहू लहू आग से पैदा किया। और सूरह रहमान में आया है, और जिनको अल्लाह ने बेधुआं आग के शोले से पैदा किया। ये दोनों आयतें इस बात की दलील हैं कि जिनको आग से पैदा किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिनको बेधुआं आग के शोले से, और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से जो तुम्हें बयान की गई, यानी मट्टी। जिन भी अक्ल रखते हैं, अच्छा या बुरा अमल कर सकते हैं जैसे कि इंसान। उनमें भी दो बड़े तबके हैं, मुसलमान जिन और गैर मुस्लिम जिन। जिन भी शरीयत के पाबंद हैं, उन पर भी वही फ़र्ज हैं जो इंसानों पर हैं, अल्लाह की इबादत करना। सूरह दारियात में अल्लाह फरमाता है, और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत से ये भी साबित होता है कि इंसान और जिन दोनों का मकसद ज़िंदगी एक ही है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी। कुरान में कुछ जिन के फितना और नुकसान का भी जिक्र है, जैसे सूरह अल जिन में अल्लाह फरमाता है, और कुछ इंसान ऐसे थे जो जिन्नों की पनाह लेते थे, तो उन्होंने उनके तकब्बुर में इजाफा कर दिया। इस आयत से मालूम होता है कि कुछ जिन लोगों को गलत राहों पर डालते हैं, और कुछ इंसान जिन्नों की मदद या पनाह लेना चाहते हैं, जो शिर्क और गुमराही है। बहुत से गैर मुस्लिम लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं जब उन पर इस्लाम का असर होता है। बिल्कुल उसी तरह गैर मुस्लिम जिन भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं अगर वो इस्लाम से मुतासिर हो जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा वाक़या हुआ जब एक गिरोह जिन का कुरान की तिलावत सुनकर मुसलमान बन गया। उस वक्त अल्लाह ने सूरह अल जिन की पहली आयतें नाजिल फरमाई। कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर वही की गई। कुछ जिन्नों ने कुरान सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत देता है सीधी राह की तरफ, तो हम उस पर ईमान ले आए हैं, और हम कभी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। जिन भी इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, औलाद होती है, उन्हें भी अल्लाह के रसूलों के जरिए हिदायत मिलती है। इस चीज़ की दलील है सूरह अल-अनाम। अल्लाह फरमाता है, ऐ जिन और इंसानों के गिरोहो, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं आए जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाते थे और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराते थे। ये आयत साबित करती है कि रसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन के लिए भी भेजे गए।
جن انسانوں کے پیرلل ورلڈ میں رہتے ہیں، یعنی ایک ایسی ڈائمینشن میں جو ہمارے لیے غائب ہے، ان کی عمر انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ 1000 سے 1500 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ جن میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مومن جن یا کافر جن۔ انہی میں سے کچھ کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ ابلیس بھی ایک جن تھا جسے اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، مگر اس نے انکار کر دیا اور کافر بن گیا۔ تب سے وہ شیطان کہلایا۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں نہ بہکائے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کو دکھائے۔ بے شک وہ شیطان اور اس کی قوم تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ شیطان اور جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ برے جن انسانوں پر اثر یا قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ جنوں سے بچاؤ کا طریقہ: نماز پابندگی سے ادا کریں، قرآن، سنت اور حدیث کی ہدایات پر چلنا، اللہ کا ذکر اور دعائیں کریں جیسے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو یاد کرنا یا تلاوت کرنا، رقیہ کو سنیں یا تلاوت کریں۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، وہ غیب میں رہتے ہیں، ان کا وجود آگ سے ہے، ان کا بھی حساب ہوگا، ان کا بھی مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں جیسے انسانوں میں۔ انہیں ہدایت ملتی ہے اور وہ بھی مسلمان بن سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ کی عبادت، پاکیزہ زندگی اور قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ تصور کریں کہ ایک اور ڈائمینشن سے مخلوقات نادیدہ، ذہین، بے دھواں آگ سے بنی ہوئی۔ ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت سن لی۔ وہ یہ الفاظ سن کر اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک حیرت انگیز تلاوت سنی ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن کہانی نہیں ہے، یہ سورہ جن ہے جہاں اللہ انکشاف کرتا ہے کہ جنات نے قرآن کی تلاوت سنی اور ہماری نظروں سے اوجھل اس دنیا سے حق کو پہچانا۔ ان الفاظ میں ایسا کیا تھا کہ آگ سے بنی اس مخلوق نے جھوٹوں کے دعووں کو ترک کر دیا جن پر وہ صدیوں سے یقین کرتے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اچانک ایک رات ایسا ہوا کہ آسمان سے آگ برسی۔ شہاب ثاقب نے آسمان کو روشن کر دیا۔ طائف کے لوگ بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا آسمانی مخلوق تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے آسمان میں بہت زیادہ آگ کے شعلے اور روشن ترین ستارے دیکھے۔ اس خوف سے لوگوں نے اپنے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے اور اپنی عیش و آرام چھوڑ دی۔ تب عبد یا لیل بن عمر بن عمیر نے، جو ان میں فیصلے کا مقام رکھتے تھے، کہا افسوس ہے تم پر اے طائف کے لوگوں، اپنا مال بچاؤ اور ان راہ دکھانے والے ستاروں کی طرف دیکھو۔ اگر یہ ستارے اپنی جگہ پر برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی مخلوق تباہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ سب ابن ابی کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اگر تم دیکھو کہ یہ ستارے غائب ہو گئے ہیں تو سمجھ لو کہ آسمانی مخلوق کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور پایا کہ وہ اب بھی وہاں موجود ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا مال واپس رکھ لیا۔ اس رات شیطان بھی گھبرا گئے۔ وہ ابلیس کے پاس گئے اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ ابلیس نے کہا ہر زمین سے تھوڑی مٹی لے آؤ تاکہ میں اسے سونگھ کر معلوم کر سکوں۔ تو شیطان ہر جگہ سے مٹی لے آئے اور ابلیس نے اس مٹی کو سونگھا، پھر کہا یہ تو تمہارا دوست ہے مکہ میں۔ پھر اس نے 7 جنوں کا ایک گروہ مکہ بھیجا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرم میں نماز کی حالت میں پایا۔
آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے، قرآن سننے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ ان کا سینہ لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرا گیا۔ پھر انہوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ سورہ احقاف میں آیا ہے، یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف کچھ جن بھیجے جو چپ چاپ قرآن سن رہے تھے۔ جب وہ سمجھے کہ آسمانی تحفظ قرآن کے سبب ہے تو کچھ جن اس قرآن کو سن کر مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ اور زیادہ سرکش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا رکھا ہے۔ جب جنوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن پر ایمان لے آئے تو انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اللہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ وہ کسی بیوی یا فرزند کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ کچھ مفسرین کے یہاں جاد کا مطلب ہے اللہ کی عظیم شان، اس کا جلال، اس کا حکم اور اس کی قدرت۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جنوں نے نہ صرف قرآن کی ہدایت کو مانا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا اقرار بھی کیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہمارے اندر کا سب سے نادان شخص اللہ کے بارے میں حد سے گزر کر جھوٹ بولتا رہا۔ جن کہتے ہیں، ہم سوچتے تھے کہ انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو سمجھ گئے کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً کچھ انسان کچھ جنوں کے مردوں سے پناہ مانگتے تھے تو انہوں نے انہیں اور زیادہ گمراہ کر دیا۔ جاہلیت کے دور میں عرب میں یہ عام رواج تھا کہ جب کبھی وہ کسی وادی یا سنسان جگہ پر رکتے تو وہاں کے بڑے جن سے پناہ مانگتے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن جنوں نے جب دیکھا کہ انسان ان سے ڈرتے ہیں اور ان کی حمایت چاہتے ہیں، انہوں نے انہیں اور بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا۔ جن اس وجہ سے اور زیادہ جری ہو گئے اور ان کا اثر انسانوں پر بڑھ گیا۔ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی جگہ رکتا تو کہتا، اس وادی کے جن کے سردار کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے جن ان پر مسلط ہو جاتے، انہیں ذہنی اثرات میں مبتلا کر دیتے۔ پہلے جن انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انسان ان سے خود ڈرتا ہے تو وہ ان کے پاس آنے لگے اور انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں نے جنوں سے پناہ مانگ کر گناہ اور گمراہی میں اضافہ کر لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اور وہ یعنی جن بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو تم سمجھتے ہو، یہ کہ اللہ کسی کو کبھی رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان پر قرآن نازل فرمایا تو اس حفاظت کے لیے آسمان کو سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھر دیا تاکہ شیطان اس میں گھس کر باتیں نہ چرا سکیں جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ اس سے پہلے وہ آسمان کے کچھ مقامات پر بیٹھ کر سن لیا کرتے تھے اور کہیں نہ کہیں انہیں جھوٹی سچائی مل جاتی تھی، مگر اب جو بھی سننے کی کوشش کرتا اس پر شعلہ شہاب ثاقب برسا دیا گیا جاتا۔ جن جب اس تحفظ کو دیکھتے تو کہتے، ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب آسمان میں اکثر اور بہت زیادہ شہاب ثاقب نظر آنے لگے تو انسان اور جن دونوں گھبرا گئے۔ انہیں لگا کہ دنیا کا انجام نزدیک ہے۔ آسمان تب ہی محفوظ بنایا جاتا تھا جب زمین پر کوئی نبی موجود ہوتا یا اللہ کا دین غالب ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن زمین کے قریب والے آسمان میں بیٹھ کے بنا لیتے تھے اور وہاں سے آسمانی باتیں سنتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین والوں کے لیے کوئی برائی کا ارادہ ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن نے اپنے بارے میں کہا، اور ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے سوا ہیں، یعنی کچھ اچھے اور کچھ برے۔
ہم مختلف راہوں پر ہیں، جنوں میں بھی کچھ مومن ہوتے ہیں اور کچھ کافر۔ احمد بن سلیمان النجد نے ایک روایت میں سنایا، الاعمش نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک جن ہمارے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تم لوگوں کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، چاول۔ ہم نے اس کے لیے چاول رکھے اور دیکھا کہ نوالا اٹھ رہا ہے لیکن ہاتھ نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا تم لوگوں میں بھی وہی فرقے اور بدعت ہوتی ہے جو انسانوں میں ہوتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، تم میں رافضی کون ہیں؟ اس نے کہا، وہ ہمارے سب سے بدتر لوگ ہیں۔ یہ روایت حافظ ابو الحجاج المزی کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن نے کہا، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، چاہے ہم جہاں بھی جائیں، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا، جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، ہم میں کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔ مسلمان وہ ہیں جو ہدایت تلاش کرتے ہیں اور ظالم وہ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ الوفی نے ابن عباس سے روایت کی ہے، قریش کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، اگر یہ لوگ راہ حق پر ثابت قدمی اختیار کرتے تو ہم ان کو پانی کی کثرت سے نوازتے، یعنی روزگار اور رزق کی فراوانی دیتے، لیکن یہ سب ایک امتحان تھا کہ کون ہدایت پر قائم رہتا ہے اور کون گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ آیت قریش کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب انہیں 7 سال تک بارش سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد بڑھا کر ہم انہیں بھلائی دیتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ محسوس نہیں کرتے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اللہ اسے سخت اور دردناک عذاب ڈال دیتا ہے۔ عذاب سعدان سے مراد ایسا عذاب ہے جس میں کوئی سکون نہیں، اور کچھ نے کہا کہ یہ دوزخ کا پہاڑ یا کنواں ہے۔ جب یہودی اور نصارہ اپنے گرجا گھروں اور عبادت گاہوں میں جاتے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم مسجد میں کیسے آئیں جب ہم دور ہیں، تو اللہ نے فرمایا، مسجد صرف اللہ کے لیے ہے، تو کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہ پکارو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے خود کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو جن نے اس قدر قرآن سننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ وہ اتنے قریب آ گئے جیسے کہ ایک دوسرے کے اوپر چپک گئے ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جنوں کا ایک گروہ قرآن سن رہا تھا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ جن اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جب اللہ کا بندہ دعا کے لیے اٹھا تو ہم سب اس کے آس پاس ایک جمگٹھا بنا کر جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور شرک سے روکا تو عرب اس پر ٹوٹ پڑے۔ قتادہ نے کہا کہ انس اور جن دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے جمع ہو گئے، مگر اللہ نے اپنے دین کی مدد کی اور حق کو غالب کر دیا۔ اس سب کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اللہ کا ارشاد ہے، کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا، اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے رسول پہنچا دو وہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ پھر اللہ نے سرزنش کی اور فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیں، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کا وقت مقرر کرے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب حضرت جبرائیل ایک بدو عرب کے روپ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو نبی نے فرمایا، مجھ سے پوچھنے والا اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ ایک دفعہ جب ایک بدو نے اونچی آواز میں پوچھا، محمد قیامت کب آئے گی؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، وہ ضرور آئے گی، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بدو نے کہا، زیادہ نماز یا روزہ نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیتا سوائے اس کے رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ پھر اللہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتوں کا حلقہ بناتا ہے تاکہ اللہ کا پیغام محفوظ رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ جاننے کہ پیغام رسول نے پہنچا دیا۔ یہ فرشتے پیغام کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم اور حساب رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر کہہ دو، میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چڑھا دیا تھا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، انسان نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان کے کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پروئے گا، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ کہہ دو کہ نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے اور نہ کوئی بھلائی۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ نافرمانی
کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آئے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہی سارے بھید جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو۔ ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔ Thanks for watching. Subscribe.